नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तदब्बुर क़ुरआन की इस नशिस्त में 25वें पारे के मज़ामीन और मुंतखब आयात पर गुफ्तगू करेंगे। 25वें पारे की इब्तदा में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की एक फ़ितरत की जानिब इशारा फरमाया है कि बाय नेचर इंसान में इस बात को रख दिया गया है कि जब भी वो दुआ मांगता है तो वो अपनी भलाई के लिए दुआ मांगते हुए थकता नहीं है। और साथ फरमाया कि जब उसे कोई शर पहुंच जाती है तो फिर उस वक्त वो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। फरमाया कि ये इंसान की फ़ितरत है और ये फ़ितरत ख़ुद गर्ज़ी की अलामत है कि वो ख़ुद गर्ज़ हो जाता है, अपने मकसद के लिए मांगता रहता है, मगर जब उसे कोई तकलीफ़ या अज़ियत पहुंचती है तो उस वक्त वो नाउम्मीद और मायूसी की जानिब चला जाता है। तो यहाँ फरमाया कि बंदा मोमिन अपनी इस फ़ितरत को तब्दील करता है और हर हाल में सब्र और शुक्र में से कोई ना कोई एक दामन थाम कर रखता है। फिर उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक दफ़ा इसी हकीकत की जानिब इशारा फरमाया है कि जब हम अपने बंदे को आज़माते हैं और आज़माते हुए जब उस पर कोई इम्तिहान डालते हैं, कोई आज़माइश डालते हैं, तो फिर वो ना सुबह देखता है ना शाम देखता है, वो हर लम्हे और हर वक्त अपने रब से मांगता रहता है, इल्तिजाएँ करता है, अर्ज़ियाँ पेश करता है, गुजारिशें करता है। फिर हम जब उसकी गुजारिश और उसकी अर्ज़ी को कबूल कर लेते हैं, उसे उस आज़माइश से निकाल देते हैं, तो फरमाया कि फिर उसके बाद वो हमसे सरकश हो जाता है, जरी हो जाता है और फिर अपने तौर पर ये कहने लगता है कि इस आज़माइश या इस तकलीफ़ से जो मैं निकला हूँ ये मेरी अपनी अक़ल की तदबीर की बुनियाद पर हुआ है। तो यहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ऐसे लोग कभी भी कामयाब और कामरान नहीं होते, बल्कि उनका मुक़द्दर नाकामी और नामुरादी ही हुआ करता है। फिर सूरह शूरा का आगाज़ है और सूरह शूरा हामीम से शुरू होने वाली एक और सूरत है। शूरा मशवरे को कहा जाता है और इस सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुंतखब बंदों के इस तरीक़ेकार को बयान किया है कि जब भी वो कोई काम करने का इरादा या अज़्म करते हैं तो उससे क़ब्ल वो बाहमी मशवरा करते हैं, अपने मामलात में मशवरे को अहमियत देते हैं, दूसरों की आरा का एहतराम करते हैं। तो चूँकि इस सिफत को बयान किया गया तो इस सूरह मुबारका का नाम भी सूरह शूरा बयान किया गया है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इसी सूरह मुबारका की इब्तदा में एक और हकीकत की जानिब इशारा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कुदरत रखता है कि अगर वो चाहे तो तमाम इंसानों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल कर दे, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है, बल्कि हमने हर इंसान को इख्तियार दिया है। उसके सामने उसकी अक़ल की बुनियाद पर दो रास्ते रख दिए हैं, एक हिदायत और भलाई का रास्ता है और दूसरा नाफरमानी और शैतानत का रास्ता है। फिर वो अपनी अक़ल की बुनियाद पर जिसे चाहता है इख्तियार करता है। इसलिए यहाँ फरमाया कि हम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं करते, बल्कि उसे सोचने, समझने और फ़हम व इदराक का पूरा मौका फराहम करते हैं ताकि कल क़यामत के दिन उनके साथ जज़ा और सज़ा का मामला किया जा सके। ज़ाहिरी सी बात है कि जज़ा और सज़ा तभी होगा कि जब कोई अमल करने पर बंदा ख़ुद मुख्तार होगा और उसे इख्तियार हासिल होगा। फिर उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने एक और हकीकत की जानिब इशारा फरमाया है कि इंसान की असल ज़िंदगी उसकी आखिरत की ज़िंदगी है। जो लोग दुनिया को ही अपना सब कुछ तसव्वुर कर बैठते हैं उनके बारे में फरमाया कि जो शख्स आखरत के अजर व सवाब यानी हकीकी ज़िंदगी के अजर व सवाब के तलबगार होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उनके दर्जात बुलंद फरमाता है और आखरत में भी उनके लिए अजर व सवाब का ख़जाना रखता है। लेकिन फरमाया कि जो लोग दुनिया के तलबगार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उतना ही अता करता है जितना उनके मुक़द्दर और किस्मत में लिखा होता है, मगर आखरत में वो हर किस्म के बदले से महरूम कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने आखरत की हकीकत को पहचाना ही नहीं होता। इसलिए फरमाया कि फ़िक्र आखरत का जो अक़ीदा है वो साहिब ईमान के लिए इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। हर कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान कहलाने का हक़दार नहीं हो सकता जिस वक्त तक वो
عقیدہ آخرت کو صحیح طور پر اپنی رگوں میں اور اپنے معاملات میں رچا بسانا لے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر اس کے عمل کا دار و مدار ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا کل قیامت کے دن اس نیک عمل کا اجر اور ثواب ملنا ہے، اور اگر وہ عمل بدی پر مشتمل ہوگا تو اس کا عذاب اور عتاب بھی مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے پھر اگلی آیات میں ایمان والوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم گزشتہ چند جو ہماری گفتگو کی نشستیں ہیں اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ مؤمنون کے شروع میں جو جنت الفردوس کے وارثین ہوں گے ان کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے ایک دفعہ پھر ان صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ بندہ مومن اگر ان صفات کو اختیار کر لے تو اس کا ایمان جو ہے وہ کمال حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے رب سے بھلائی ہی کی امید رہتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے معاملے میں جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ اگر صاحب ایمان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس غصے کے موقع پر معافی کو اختیار کرتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس بات پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی روز مرہ کی زندگی کے معمولات میں نظر کرنی چاہیے کہ چونکہ غصہ جو ہے یہ کبھی کبھی غیر اختیاری طور پر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس غصے میں کیے جانے والے فیصلے کبھی کبھار ہمارے لیے بہت عرصے تک اذیت کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے صوفیاء نے بیان کیا کہ جب انسان کے مزاج پر دو قسم کی خاص حالتیں وارد ہوں تو اس وقت اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک کہ جس وقت وہ بہت خوشی کے عالم میں ہو تو اس وقت وہ کوئی فیصلہ نہ کرے، اور دوسرا فرمایا کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی وہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ بندہ مومن غصے کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، اور جس پر اسے غصہ ہے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک طریقہ کار وضع کرتے ہوئے ماہرین نفسیات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان پر غصہ وارد ہو اور وہ اس غصے کی بھڑاس نکالنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو تو اسے ایک کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ غصے کی جو ہلاکتیں ہیں انہیں وہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہونا یوں چاہیے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو اور اس غصے کی کیفیت میں جو امور وہ سر انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو رہا ہے، کہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ان امور کو سر انجام دینے سے رک جائے اور محض ان کاموں کو لکھ لے کہ وہ غصے کی حالت میں جو کرنا چاہ رہا تھا، اور پھر اسے لکھنے کے بعد اسے بند کر دے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی کیفیت میں معتدل ہو جائے، یعنی غصہ اس سے دور ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، وہ ٹھنڈے مزاج پر واپس آ جائے، تو اس کے بعد پھر اس تحریر کو پڑھے کہ وہ غصے کی کیفیت میں کیا کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ اب انسان جب انہیں پڑھے گا تو انہیں دیکھ کر خود وہ پریشان اور پشیماں اور شرمندہ ہوگا کہ کیا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے وہ اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھ سکتا ہے کہ جس وقت اسے غصہ آنے لگے تو ان تمام امور کو ایک سمت رکھ کے ٹھنڈے مزاج کے وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچے، تو پھر اسے خود ہی جب وہ دونوں کو آپس میں بیلنس کرے گا اور باہم ربط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ہی جان لے گا کہ غصے کے وقت میں سر انجام دیے جانے والے کام ہمیشہ شرمندگی اور پشیمانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ مومن غصے پر قابو رکھتا ہے، اور جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کرنے کو ترجیح دیتا ہے، رب کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، اوامر و نواہی کو وہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن امور سے منع کیا ان سے وہ رکے رہتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اوامر و نواہی دونوں معاملات میں رب ذوالجلال کی فرما برداری کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز ان کی زندگیوں میں اس طرح قائم ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ نماز کو قائم نہ کریں وہ اپنے آپ کا قائم رہنا اپنے لیے یوں سمجھیے کہ ناممکن تصور کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کی پابندی اور نماز کا قیام صاحب ایمان کی علامات میں سے ہے، اور ایک موقع پر تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مومن اور کافر کے درمیان جو خط امتیاز کھینچی ہے وہ خط امتیاز نماز ہی ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے۔ پھر اسی بات کی جانب جو سورہ شورا کا جو نام رکھا گیا، فرمایا کہ صاحب ایمان جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، باہمی مشورے کے بعد ہی وہ کوئی آخری نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مشاورت کے بعد جو کوئی آخری فیصلہ وہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مکمل طور پر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور قائم ہونے کے بعد اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دم کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں غزوہ بدر کا وہ موقع بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے مشورہ فرما رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور اکمل ذات کو کسی کے مشورے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، مگر وہ امت کی تعلیم کے لیے اپنے صحابہ سے مشاورت فرما کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مشورے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی نیت سے بھی اپنے معاملات میں مشاورت کو ضرور شامل کرنا چاہیے، تاکہ مختلف آراء جب ہمارے سامنے آ جائیں تو اس میں سے جو زیادہ بہتر رائے ہو ہم اس رائے کے مطابق عمل کر سکیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس عمل میں برکت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو وہ پھر مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، یعنی وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اگر بدلہ لینے کا موقع بھی آتا ہے تو پھر وہ مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ برائی کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر صبر و تحمل اور عفو و درگزر کرنا بڑے ہی عزم و ہمت کی بات ہوا کرتی ہے۔ عفو و درگزر، صبر و تحمل، جب ہم ان اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں اسی وقت کارآمد محسوس ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم صبر و تحمل کے مقابلے میں بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوں، مگر ہم اس بدلے کو چھوڑ کر عفو و درگزر کو اختیار کریں تو یہ عمل اللہ رب العزت کو نہایت پسندیدہ ہے۔ ان تمام صفات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ان صفات کو اگر معاشرے کا ہر فرد اختیار کر لے تو معاشرہ ایسا پروان چڑھے اور اس معاشرے میں ایسا انقلاب بپا ہو جائے کہ پھر حقیقی مسلمان جب معاشرے کے افراد ہوں گے تو پوری دنیا میں ہمیں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمرانی اور اپنی بادشاہت کا ایک اعلان فرمایا ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اللہ رب العزت ہی کے نام ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پھر فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے کی نعمت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی کی صورت میں رحمت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جسے چاہتا ہے تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں عطا کرتا بلکہ اسے بانجھ کر دیتا ہے اور دونوں نعمتوں سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال کی تقسیم ہے، رب ذوالجلال کی رحمت و عنایت ہے، رب ذوالجلال کی ملکیت ہے اور اس کی قدرت ہے، وہ جیسا چاہتا ہے جس کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اور اس میں کوئی بھی رب ذوالجلال کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنی وحی کی شان کو ذکر فرمایا ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی بشر میں ایسی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کی شان کو جو ہے سمیٹ سکے، یا کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ رب ذوالجلال اس سے کلام کرے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا وحیا او من وراء حجاب، یا تو رب ذوالجلال ان کی جانب وحی فرماتا ہے یا پھر حجاب کے پیچھے سے ان سے کلام کرتا ہے۔ یہاں یہ بات شارحین نے اور مفسرین نے ذکر فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کی جانب وحی بھیج دے، اس وحی کی شان اور اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی جانب وحی چلی جائے اللہ رب العزت اسے نبوت اور رسالت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی شان ہے۔ تو بتائیے رب ذوالجلال کی ذات کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زخرف کا معنی ہے آرائش اور زیبائش،
چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا میں موجود ان کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا بس یہی دنیا ہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہی میں ہم نے جو کچھ کمانا ہے سو کمانا ہے، وہ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ کفار کے لیے جو ہم نے دنیا کو ہی زیب و زینت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام زخرف بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک دفعہ پھر اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ آسمان کی یہ نیلی چھت، زمین کا یہ فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں اور یہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں، ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تمہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی بنانے والی کوئی ذات ہے، اور تمہیں اسی ایک ذات وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کو ماننا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آگے جو سواری کو رب ذوالجلال نے انسان کے لیے مسخر فرمایا ہے اس کا بھی اعلان فرمایا، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو سواری پر سوار ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاکی ہے اسی ذات کے لیے کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہمارے تو طاقت اور قوت میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے ماتحت کر سکتے۔ یہاں ایک بات ہمیں اور ذہن نشین رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے جانوروں میں انسانوں کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقت اور قوت رکھی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بہت زیادہ طاقتور ہے تو اس کو عقل کے اعتبار سے انتہائی بھولا بنایا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرنا نہیں جانتا، اور وہ نہیں پہچان پاتا کہ اس میں کس قدر قوت اور طاقت ہے اور جسمانی طور پر وہ کس قدر قوی ہے، تو اس دماغ کے بھولے پن کی وجہ سے وہ انسان کے سامنے مسخر ہوتے ہوئے اور ماتحت ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب جیسا کہ بھینس ہے، بھینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے یہ تمام جانوروں سے زیادہ وسعت اور وقت رکھتی ہے، اور اگر دیکھا جائے جس وقت یہ باولی ہو جائے تو پھر اس موقع پر یہ پھر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسے اس بات سے بالکل نابلد کر دیا گیا ہے کہ اس کے جسم میں کتنی طاقت ہے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 8-10 سال کا بچہ بھی اس کی نکیل اور اس کی مہار کو تھام کر اسے آرام سے چلا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ علامت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا کہ یہ تسخیر کرنے کی طاقت اور قوت اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے ان تمام سواریوں کو ہمارے ماتحت کر دیا اور ہمارے سامنے مسخر کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کی ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا سوچ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے وہ رکھا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بیٹی کو، عورت ذات کو منحوس تصور کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں تاریخ میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد پر عورت ذات کو انسان ماننے سے بھی انکار کیا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عورت ذات انسان ہے ہی نہیں۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو ایک ایسی سوچ لے کر یہ لوگ دنیا میں بستے ہیں کہ عورت ذات کی نسبت اپنی جانب کرنا یہ باعث عیب تصور کرتے ہیں، باعث کراہیت تصور کرتے ہیں، لیکن ان کا عالم دیکھو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں۔ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ان کا یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات تو لم یلد ولم یولد کی شان رکھنے والی عظیم ذات ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ فرشتے تو اس کی معصوم مخلوقات میں سے ہیں کہ جو ہر وقت اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں عورت کی جو قدر و قیمت ہے اس اعتبار سے بھی ہمیں ضرور غور اور فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ آج عورت دوبارہ اگر پستی کا ہمیں شکار نظر آتی ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے قلب و ذہن میں وہی سوچ تو دوبارہ پروان نہیں چڑھ رہی کہ جس سوچ کے سبب سے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو نامراد فرمایا ہے اور انہیں انتہائی مذمت کے ساتھ پکارا ہے۔ کہیں وہ سوچ اور وہ فکر دوبارہ تو ہمارے ہاں جنم نہیں لے رہی۔ اور دوسری سمت ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو عورتیں
اپنے تشخص اور اپنے وقار کو داؤ پر لگاتے ہوئے آزادی کے نام پر اپنی عزتوں کو تار تار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہی وہ دین اسلام تھا کہ جس دین اسلام نے انہیں عزت، مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ وہ ذرا تاریخ میں جا کر اپنی حیثیت کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ وقت بھی ان پر تھا کہ جس وقت وہ دنیا میں آتی تھیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں ذلت و رسوائی کا شکار اور نشانہ بنایا جاتا تھا، انہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، ماں کو ترکے میں تقسیم کیا جاتا تھا جس وقت ان کی کوئی عزت اور وقت نہیں تھی۔ ضرور ماں و بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج عزت، وقار اور شرف کی مسند اگر عورت کو نصیب ہوئی ہے، کبھی ماں کے روپ میں اللہ رب العزت اس کی خدمت کے ذریعے سے جنت عطا کر رہا ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں اگر اس کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے تو اس تربیت کے نتیجہ میں باپ اور ماں کو جنت کا حقدار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اگر بہن کے روپ میں ہے تو اس بہن کو رحمت، عفت اور عزت کا مقام اور مرتبہ اور چادر عطا کی جا رہی ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ساری عزتیں، سارے مقامات اور ساری عظمتیں صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیمات ہی کے نتیجے میں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر اور نصیب میں آئی ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے اس کے بعد کفار مکہ کے اس مطالبے کو ذکر کیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو معاذ اللہ یہ ایک غریب اور وسائل سے محروم شخص کہ جس کا باپ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر گیا تھا، اگر قرآن آنا ہی تھا تو ایسے شخص پر کیوں آیا؟ معاذ اللہ وہ یہ تمام قسم کی نسبتیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو مکہ اور طائف کی کسی بستی کے بڑے آدمی پر نازل ہو جاتا، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی، ان لوگوں پر ہوتا کہ جناب یہ مقام اور مرتبے میں بلند ہیں، مال و دولت بھی رکھتے ہیں، رئیس بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ان کا خاندان بھی بڑا ہے، ان میں سے کسی کو دے دی جاتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پوچھ کر ہم نبوت اور رسالت نہیں دیتے، بلکہ یہ تو اس رب کی اپنی تقسیم ہے، اور اسی تقسیم ہی کی بنیاد پر وہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے اور انہیں اس اعزاز اور شرف سے نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی بے وقتی قرآن مجید فرقان حمید ذکر کر رہا ہے، اور مومن کے بارے میں تو یہی کہا کہ مومن جب دنیا میں رہتا ہے تو وہ ایسے رہتا ہے کہ جیسے وہ کسی قید خانے میں اور وہ کسی جیل میں رہ رہا ہو کہ کب اسے اس سے رہائی ملے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہاں ایسے رہتا ہے کہ جیسے وہ جنت میں رہ رہا ہو۔ تو یہاں دنیا کی بے وقتی کی جانب اشارہ کیا کہ اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور ان کی مسندیں چاندی کی بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے۔ اور فرمایا کہ اگر رب ذوالجلال انہیں یہ تمام چیزیں عطا کر دیتا تو ممکن ہے کہ یہ کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ فرمایا کہ اس لیے ہم دنیا کی آسائش، دنیا کی زیبائش اور دنیا کی جو راحت اور سکون ہے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ حقیقی نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا انکار کرنے لگ جاتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہی اس کا دنیا میں بھی ساتھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، کہ جہاں انجام شیطان کا ہوگا وہیں اس کے دنیا کے ساتھیوں کا بھی قیامت کے دن انجام کیا جائے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے نیک صحبت اور بد صحبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں جو منکرین، یعنی اللہ رب العزت کے نافرمان بندے، رب کی قدرت کا انکار کرنے والے، جب ایک دوسرے کی دوستی کا دھم پڑتے ہیں تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ ایک کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں اس ٹھکانے پر آیا، دوسرا کہے گا کہ میں اس کی وجہ سے اس ٹھکانے پر پہنچا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی منکرین کی جو محبتیں ہیں وہ آخرت کے دن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن فرمایا کہ اہل تقوی کا جو رشتہ ہے اور اہل تقوی کی جو دوستی ہے وہ دنیا میں بھی قائم رہتی ہے اور وہ کل قیامت کے دن بھی
قائم رہے گی اور جاری و ساری رہے گی۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کو یہ ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے، وہ صحبت کہاں قائم کر رہا ہے، اور وہ اپنی محبتیں کہاں نچھاور کر رہا ہے۔ اگر تو وہ اہل تقوی لوگ ہیں، اگر تو وہ اہل ایمان لوگ ہیں، اگر تو وہ رب ذوالجلال کی خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ دوستی اور یہ محبتیں اسے دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور اسے آخرت میں بھی فائدہ دیں گی، کہ یہ دوستیاں کل قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے رنج و الم سے آزاد فرما دے گا، اور وہ جنت میں خوشی خوشی آمنے سامنے بیٹھ کر گفت و شنید کر رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اگلی سورہ دخان ہے۔ دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ پر قحط پڑا تھا، اس کی وجہ سے انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا کہ اس بھوک کی وجہ سے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا۔ اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ ایک اور سبب بھی بیان کیا گیا کہ یہ دھواں قیامت کی نشانی اور عذاب کے طور پر مشرکین مکہ پر مسلط کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ دخان کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر لیتے ہیں، جبکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق بعض مفسرین اس سے مراد 15 شعبان المعظم لیتے ہیں، کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے کہ جس دن تمام امور دنیا فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات ہی کے بارے میں ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت کے تمام کام اس رات کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اگلے سال کون زندہ رہے گا، کون رب کی طرف واپس لوٹ جائے گا، کسے کتنا رزق دیا جائے گا، کس کے مقدر میں بدی آئے گی، کس کے مقدر میں نیکی آئے گی، فرمایا یہ تمام امور نصف شعبان المعظم کی شب یعنی 15 شعبان المعظم کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرعون اور فرعونیوں کے خاتمے کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جب ان کی بربادی ہوئی اور وہ لوگ جو ہے پانی میں غرق کر دیے گئے، تو فرمایا کہ اتنی بڑی طاقت تھی، اتنا بڑا لشکر تھا، فرعون کے پاس اتنی بڑی دولت تھی، لیکن جب وہ غرق ہوئے تو نہ ان کے غرق ہونے پر، نہ ان کے مرنے پر آسمان رویا ہے، نہ ہی زمین نے واویلا مچایا ہے۔ فرمایا کہ نہ آسمان پر کوئی کیفیت طاری ہوئی، نہ ہی زمین پر، بلکہ وہ تو عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس دنیا میں کوئی حیثیت ہے، اگر ہم اس دنیا سے ہٹ جائیں گے تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، فرمایا کہ آج وہ انتہائی بے قدری کی صورت میں لوگوں کی نگاہوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی حیثیت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حیثیت، یہ مرتبہ، یہ مسند اور منصب جز وقتی ہوا کرتا ہے، یہ کل وقتی نہیں ہوتا۔ اگر اس جز وقتی مسند اور منصب کو صحیح طور پر اختیار کر لیا جائے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشگی کے ساتھ مسند پر قائم کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں اہم سمجھتا ہے تو یہی اہم سمجھنا اس کا سب سے بڑا وہم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے دنیا کا نظام ہی یہ بنایا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت اس دنیا میں آتی ہے اور پھر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کی جگہ اللہ رب العزت کسی اور طاقت کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اس کی آنے، اس کے بھیجنے اور اس کے لے جانے کی ایک ترتیب ہے، اور جس ترتیب کے مطابق ہر انسان کو اس دنیا میں آنا بھی ہے اور اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کی جہنم میں جو غذا ہوگی، جو زقوم، جو تھوڑ کا جو درخت ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی غذا ہوگی، اور اس کے کھانے سے ہوگا کیا کہ جب وہ اسے کانٹے دار تھوڑ کو وہ کھائیں گے تو اس کے ذریعے سے ان کے پیٹ کی آنتیں جو ہیں وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں گی، اور پھر وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹوں میں اور ان کے شکم میں جو ہے وہ جوش مار رہی ہوں گی کہ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو باعزت سمجھتے تھے، یعنی
رب کی نافرمانی کر کے تم عزت کو تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو باعزت سمجھتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بے عزتی تمہارا مقدر ہے، باعزت تو وہی لوگ ہیں کہ جنہیں تم اوپر کی جانب نظر کر کے دیکھو کہ وہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اور ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان نعمتوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں رب کی نافرمانی سے جو تم نے عزت کمائی ہے وہی عزت آج تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن گئی۔ پھر اس کے بعد متقین کے لیے جو عالی شان محلات تیار کیے گئے ہیں، نعمتوں کے جو تذکرے کیے گئے ہیں، ان کی ایک خوبصورت جھلک یہاں ذکر فرمائی کہ جنتوں میں وہ چشموں کے کنارے بیٹھے ہوں گے، وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ سب اللہ رب العزت کے فضل سے حاصل ہوگا جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہے، یعنی کامیاب وہی ہو گیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے جنت کا حقدار ٹھہرا دیا ہے۔ اگلی سورت سورہ جاسیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے خوفناک منظر کو ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے رب ذوالجلال کے خوف، اس کی ہیبت اور اس کی جلال سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنا کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو جاسیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وسیع و عریض زمین، تخلیق انسانی، جانوروں اور باقی مخلوقات، دن رات کے آنے جانے میں جو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، ان کے شواہد کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کو ماننے کی نصیحت فرمائی ہے کہ تمہارے لیے یہ تمام نشانیاں اسی لیے ہیں کہ تم اپنے رب کی قدرت کو تسلیم کرو، مانو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منکرین آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا ہے، اور یہ نظریہ ہر دور کے ملحدین میں داخل اور شامل رہا ہے۔ آج کی بھی اگر ہم ایتھسٹ قسم کے اور ملحدین اور الحاد پسند لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو ان میں ہمیں یہ بات حصے مشترک کے طور پر نظر آئے گی کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حقیقی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہی ہر ایک چیز کو جتنے جو ہے آسانی کے ساتھ اور جتنی مہلت کے ساتھ تم کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ الحاد کو ماننے والے اور الحاد کی سوچ اور فکر کو رکھنے والے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ تصور کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو پس مرگ یعنی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان قریب جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی وعدہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اور رسول کہتے رہے، کاش کہ ہم نے اس وقت اس وعدے کو سن لیا ہوتا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس وقت ان کا یہ ماننا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ یہ ان سے کہہ دیا جائے کہ اللہ ہی ہے کہ جو انہیں زندگی دیتا ہے، پھر انہیں موت دیتا ہے، پھر انہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا اور پھر ان سے حساب کتاب لے گا۔ فرمایا کہ جیسے یہ ایک موقع پر کہ جب تمہارا وجود ہی نہ تھا اس وقت تمہیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی ذریعے سے اللہ رب العزت نے فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کو بیان فرماتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کے آخری جو کلمات ہیں ان میں یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں تو کل قیامت کے دن پھر انہی سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج اسی طرح ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، میرے فرمان کا مذاق اڑاتے تھے، میری آنے والی وحی کا مذاق اڑاتے تھے، لو آج ہم نے تمہیں مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے اور آج تم خود ہی مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائشوں سے حفاظت عطا فرمائے اور ہماری دنیا میں بھی عزت مقدر فرمائے اور آخرت میں بھی عزت اور وقار اور سرخروئی ہمارا نصیب بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت پر قائم رہتے ہوئے عقیدہ آخرت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر اسی کی بنیاد پر اپنے اعمال کو درست اور استوار کرنے کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔